हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। और पूरी दुनिया में जो है कोई ऐसी ताकत नहीं है कि उनके इरादे को फेर सके। तो ये सरकार की शान और सरकार के लाडले गौसे आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु को सरकार से मिला। आला फरमाते कि अहद से अहमद, अल्लाह से अहमद को मिला और अहमद से तुझको गौसे आजम क्या हासिल है? सब इख्तियार कुल न कुल हासिल है। या हर चीज का इख्तियार हासिल है जो फरमा दे वो हो जाए। अल्लाह अकबर। मुर्दों को जिंदा करना ये मेरे गौसे पाक रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु का एक अदना काम था। एक बुढ़िया ने आपकी खिदमत में एक लड़का भेजा, लेकर के आई कि खिदमत करेगा उसे पाक की और सोहबत का फैज उठाएगा, कुछ बन जाएगा। तो उसके बाद छोड़ गई। कुछ दिनों के बाद आई कि बेटे का हाल देख ले, किस हाल में है बेटा। तो देखा कि गौसे पाक रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु तो मुर्ग तनावुल फरमा रहे हैं और बेटा जो है वो सूखी रोटी खा रहा है। तो उसने कुछ कहा नहीं, गौसे आजम से दिल में सोचा कि बेटा सूखी रोटी खा रहा है, उसको सूखी रोटी खाने को दी, मेरे बेटे को खुद मुर्ग तनावुल कर रहे हैं। दिल में उसने सोचा। जब गौसे पाक मुर्ग तनावुल फरमा चुके तो हड्डियों को जमा किया और फरमाया कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा। तो अब वो सूखी हड्डियां नहीं थी, खाई हुई हड्डियां नहीं थी, बल्कि मुर्ग था जो पर झाड़ता हुआ और अजान देता हुआ जो है मौजूद हो गया। तो हज़रत गौसे आज़म ने फरमाया कि जब तेरा बेटा इस हालत पे पहुंच जाएगा तो वो भी मुर्ग था। तो क्या मालूम हुआ कि कह दे तो हो भी जाता है। और दूसरी बात यह है कि तुम स्क्रीन के जरिए से, स्कैन के जरिए से जो है अंदर की हालत मालूम करते हो, तो मालूम तुम भी कर सकते हो। तो तुम तो स्कैन के मोहताज हो, स्क्रीन के मोहताज हो, अपने इंस्ट्रूमेंट के मोहताज हो, लेकिन जो अल्लाह तआला का वली है वो जो है करने में और जानने में जो है किसी आने का मोहताज नहीं है। वो कह देता है तो हो जाता है और दिल में कुछ वही बात होती है तो वही। दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन क़ातिल अबदान व शिफ़ाइहा व क़ुद्दुल क़ुलूब व दवाइहा व नूरुल अब्सार व ग़ियाइहा व आलिहि व सहबिहि व वसल्लम। और इन औलियाए किराम की बारगाह में जो है वो अदब, इनका मर्तबा जो है वो हम क्या बता सकते हैं। इनको याद रखने का और इनकी याद कायम करने का असल फायदा यह है कि जो दीन इन्होंने हमको पहुंचाया उस दीन पर हम सख्ती से कायम रहें। और आजकल सुलह कुल का नारा दिया जा रहा है, उससे जो है हम होशियार रहें। हमको उस दीन की हिफाजत करनी है और उस अकीदे की हिफाजत करनी है, उस ईमान की हिफाजत करनी है जो हमको
رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے ذریعے ملا، اور رسول اللہ کا یہ دین جو ہے ایسے ہی آسانی سے ہمارے پاس جو ہے ڈائریکٹ نہیں پہنچ گیا ہے، بلکہ یہ اولیاء کرام ہیں جنہوں نے اپنی جاسوسانیوں سے، اپنی قربانیوں سے اور اپنی ریاضتوں سے اور اپنی پاک بازیوں کے ساتھ جو ہے اس دین کی حفاظت بھی فرمائی ہے، اور آج انہیں کا لکھا ہے کہ آج ہم مسلمان ہیں۔ یہ جو لوگ نعرہ دینے والے ہیں ان سے ہوشیار رہو، یہ چاہتے ہیں کہ اولیاء کرام سے تمہاری وابستگی ختم ہو جائے۔ اولیاء کرام سے آپ کی وابستگی ختم ہوئی تو سمجھ لیجئے کہ سب کچھ ختم ہو گیا، اور جو کچھ بھی آپ کو ملا ہے، اگر کچھ بھی نصیب ہوگا اس وابستگی ختم ہونے کے بعد جو ہے تو چند روزہ زندگی میں جو ہے وہ کچھ کام نہیں آئے گا، یہ سب جو ہے ختم ہو جائے گا، یہی رہ جائے گا۔ کل متاع الدنیا قلیل، قرآن کا ارشاد ہے کہ دنیا میں جو برتنے کو تم کو ملا ہے یہ تھوڑا ہے، یہ تھوڑا ہے اور یہ فنا ہونے والا ہے، لیکن وہ آخرت کی آسائشیں اور آخرت کی رحمتیں، اللہ کی رحمتیں اور اللہ تبارک و تعالی کا کرم ہے، یہ انہی کے لیے ہے جو ان اولیاء کرام کے مسلک پر سختی سے گامزن ہے۔ تو اولیاء کرام کے مسلک پر سختی سے گامزن رہو، اور اولیاء کرام کے مسلک کی اس زمانے میں یوں تو سب جو ہے اپنے آپ کو اہل سنت کہہ دیتے ہیں، آسانی سے سب کہہ دیتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، سب کہہ دیتے ہیں کہ ہم حق پر چلنے والے ہیں، لیکن اولیاء کرام کے مسلک کی اور اہل سنت کی صحیح پہچان اور اس کی صحیح کسوٹی اس بر صغیر ہند و پاک میں جو ہے وہ اعلی حضرت کا نام، جہاں اعلی حضرت کا نام آتا ہے یہ جتنے صلح کل کی مشنریز ہیں وہ سب جو ہے غائب ہو جاتے ہیں، جتنے ڈپلیکیٹ ہیں وہ سب غائب ہو جاتے ہیں، اور جب اعلی حضرت کا نام آتا ہے مسلک اعلی حضرت بولا جاتا ہے تو اوریجنل سنی کی جو ہے اوریجنل سنی کی آئیڈینٹیفیکیشن جو ہے قائم ہو جاتی ہے، اس کی شناخت جو ہے مل جاتی ہے۔ تو آپ کو اگر غوث اعظم سے آخرت میں ملاقات کرنی ہے اور ان کے جھنڈے کے تحت، ان کے جھنڈے کے نیچے، ان کی مبارک جماعت میں آپ کو اٹھنا ہے، اور آپ کو یہ یقین ہے کہ کل مرنا ہے اور مرنے کے بعد جو ہے قیامت میں اٹھنا ہے، تو مسلک اعلی حضرت پر آپ قائم رہیے، اور اولیاء کرام کی عظمت کو اپنے سینے سے لگا کر کے رکھیے۔ اولیاء کرام کا ادب جو ہے اور ان کی عظمت کا دل میں رہنا اور ان کی نیاز مندی جو ہے یہ خیر ہی خیر ہے اور آپ کے ایمان کی ضامن ہے۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کو جو کچھ ملا وہ بھی اولیاء کرام کی نیاز مندی اور ان کے ساتھ ادب کے ساتھ ان کے ساتھ وابستگی کے ذریعے ان کو ملا ہے۔ اس سلسلے میں ایک مشہور واقعہ میں آپ کو سنا دوں۔ غوث اعظم جب پڑھتے تھے تو 3 طالب علموں نے یہ طے کیا
کہ وقت کے ایک ولی کے پاس جائیں گے، ان کا بھی نام غوث تھا. ان میں سے ایک طالب علم بولا ایسا سوال کروں گا جواب نہیں دے پائیں گے، اور دوسرے طالب علم نے کہا کہ سوال کروں گا دیکھتا ہوں کیا جواب دیتے ہیں، اور تیسرے طالب علم بولے کہ میں کوئی سوال نہیں کروں گا، ان کے چہرے کو دیکھوں گا اور ان کے چہرے کی برکتیں لوں گا. تو پہلا طالب علم تھا عبداللہ ابن السقا جس نے یہ کہا تھا، اور دوسرے طالب علم کا نام تھا ابن ابی عصرون، پورا نام مجھے اس وقت یاد نہیں آ رہا ہے. یہ اپنے زمانے میں جو ہے مفتی شافعیہ کے مفتیوں کے بڑے مفتی، ایک مفتی مقرر ہوئے اور بڑے منصب کو پہنچے. اور عبداللہ ابن السقا جو ہے وہی بڑا عالم بنا اور بڑا ریسرچ اسکالر ہوا اسلامک، اور اس نے جو ہے کرسچنس سے، عیسائیوں سے جگہ جگہ ڈیبیٹ کیے، مناظرے کیے اور ان کو شکستیں دی. اور تیسرے جنہوں نے کہا تھا کہ میں کچھ نہیں سوال کروں گا، یہ غوث اعظم. اب یہ تینوں پہنچے تو غوث کا حال یہ تھا، ان کی ایک کرامت مشہور تھی کہ وہ اپنی ہی جگہ پر ہیں، کہیں گئے نہیں، لیکن گھڑی میں غائب اور گھڑی میں موجود. تو یہ تینوں طالب علم جب گئے تو غوث موجود نہیں تھے، تھے اسی جگہ پر. پھر اسی جگہ وہ نمودار ہوئے، ایپیئر ہوئے، اور چہرے پر غضب کے جلال کے آثار نمودار. اور عبداللہ ابن السقا سے کہا تو ایسا سوال کرنا چاہتا ہے جس کا جواب میرے کو نہیں معلوم؟ سن، سوال تیرا یہ ہے، جواب اس کا یہ ہے، اور انجام بھی سن لے. انی ارا نار الکفر تلتہب فی وجہک، میں دیکھ رہا ہوں کہ کفر کی آگ تیرے ماتھے میں، تیری پیشانی میں کفر کی آگ بھڑک رہی ہے. لوگ کہتے ہیں لوگ کہ صاحب سب کلمہ گو جو ہے مسلمان ہیں، کچھ ایسے کلمہ گو بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ رسول اللہ اپنے خاتمے کا حال نہیں معلوم. رسول اللہ تو رسول اللہ ہے، یہ رسول اللہ کے غلاموں کے غلام ہیں جنہوں نے عبداللہ ابن السقا کے خاتمے کا حال بتا دیا، کس حالت میں مرے گا وہ بتا دیا. تو کیا ہوا؟ بہت ترقی کی، بڑا عالم ہوا اور اسلام کی اس کے ذریعے سے بڑی تعریف ہوئی. لیکن قسمت میں لکھا تھا کافر مرنا، اور ولی نے کہہ دیا تھا تو کیسے ٹلتا. ایک روم میں گیا اور وہاں کے پادری کو اس نے مناظرے کی دعوت دی اور اس کو اس نے ہرایا. اب قسمت کا مارا ہوا یہ کہ ایک عیسائی لڑکی پر فریفتہ ہو گیا، اس سے نکاح کرنے کی اس نے درخواست کی تو اس نے شرط رکھی کہ ایسے نکاح نہیں کروں گی، پہلے اپنا دین چھوڑو. تو اب اس نے دین چھوڑا، اس سے نکاح کر لیا. دین جیسی دولت جو ہے اس نے عیسائی لڑکی پر فریفتہ ہو کر کے جو ہے اس پر اس نے نثار کر دی،
اور اس کے بعد اس کا یہ حال ہوا کہ ایسے مرض میں مبتلا ہوا کہ حکیم اور اطباء علاج کرتے کرتے تھک گئے اور اس کو ایک گھورے پر ڈال دیا گیا. لوگوں نے کہا کہ بھائی اس کو شہر سے نکال دو, آبادی سے نکال دو, نہیں تو دوسروں کو اس کی بیماری لگ جائے گی. تو شہر کے باہر ایک گھورے پر اس کو ڈال دیا گیا. وہاں سے ایک جاننے والے کا گزر ہوا. انہوں نے پوچھا کہ تیرا کیا حال ہے؟ تو کہنے لگا کہ غوث کی بددعا ہے. کہا کہ کوئی قرآن کی آیت یاد ہے؟ تو قرآن کی آیت بھی وہ یاد آئی جو اس کے حسب حال تھی. ربما یود الذین کفروا لو کانوا مؤمنین لو کانوا مسلمین. کیا ہے وہ یاد جی بتا آپ کو؟ لو کانوا مسلمین. کافروں کو یہ تمنا ہو کہ کاش اسلام لے آتے. ادب سے راضی کر دیا. اور میں دیکھتا ہوں, میں دیکھ رہا ہوں, تیرے اس وقت کو دیکھ رہا ہوں جب تو بغداد میں تخت ولایت کو بیٹھ کر کہے گا قدمی حاضی علی رحمت کل ولی اللہ. زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. میرا یہ قدم ہر ولی اللہ کے گردن پر ہے. سبحان اللہ. تخت ولایت پر غوث پاک بیٹھے اور انہوں نے یہ اعلان کیا. اور جب انہوں نے اعلان کیا تو روئے زمین پر جتنے اولیاء کرام تھے انہوں نے اپنی جو ہے روحانی سماعت سے, اس سماعت سے نہیں, روحانی سماعت سے جو ہے انہوں نے جو ہے ان کے ارشاد کو سنا. اور جو قبر میں تھے انہوں نے بھی جو ہے گردن جھکا دی, اور جو روئے زمین میں تھے انہوں نے اپنی گردن جھکا دی. اور خواجہ غریب نواز نے چشتی سنجری اجمیر کے سلطان الہند میں جو ہے فرمایا کہ میرے گردن ہی پر نہیں ہے غوث, تمہارا قدم میری آنکھوں پر ہے, میرے سر پر ہے. اللہ اکبر. مگر ایک تھے اصفہان میں, انہوں نے کہا سب کے گردن پر ہے, میرے گردن پہ نہیں. تو میرے غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی ایک صفت ہے سلاب الاحوال, لوگوں کے حال کو سلب کر لینے والے. تو غوث اعظم کے منہ سے نکلا کہ میرا قدم اس کی گردن پر نہیں, تو اس کی گردن پر خنزیر کا قدم. تو بہجت الاسرار میں بھی ہے, فتاوی حدیثیاں بھی ہے, تفریج الخاطر میں بھی ہے کہ ان کا وہ حال ہوا. مختصر بیان کرتا ہوں کہ سور وہ چراتے تھے اور ایک سور کا بچہ خنوس جس کو عربی میں کہا جاتا ہے وہ چل نہیں سکتا تھا, تو اس کو اپنے کندھے پر لے جا کر کے چراغاہ تک لے جاتے تھے. ان کا ایک سچا مرید تھا, وہ حالت دیکھ کر کے جو ہے بہت ہی بے چین ہوا, بہت آہوزاری کی. غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے اس نے معافی چاہی. تو غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے فرمایا تھا, تو ان کا وہ حال ہوا. جب غوث اعظم نے ان کو معاف فرما دیا تو ان کو سچی توبہ نصیب ہوئی, اور ان کا وہی حال جو ہے جو ان کا تھا حال ولایت کو لگایا. یہ میرے غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ. اور میرے غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا کہنا کیا ہے؟ لوگ اپنی نمازوں پر غرہ کرتے ہیں کہ ہاں صاحب ہم نے بہت نمازیں پڑھ لی ہیں, اپنی تسبیحوں پر غرہ کرتے ہیں. میرے غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا
حال یہ ہے سبحان اللہ کہ ذرا دیر میں چور کو ابدال بنا دیں، ذرا دیر میں جو ہے کافر کو ایمان صاحب ایمان کر کے جو ہے اس کو واصل الی اللہ کر دیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے یہ واقعہ نقل کیا ہے غوث اعظم کا کہ ایک بدل اللہ تبارک و تعالی کے اولیاء کرام میں ابدال ہوتے ہیں، تو ان میں سے ایک ولی کا انتقال ہو رہا تھا، آخری وقت تھا۔ غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ حاضر ہیں اور وہ ان ولی کا آخری وقت ہے، تو اب اس کی جگہ پر کسی کو ہونا چاہیے۔ غوث اعظم نے مجمع میں سے فرما دیا کہ میں نے اس کو بدل مقرر کیا۔ اسی وقت وہ ایمان لایا اور اسی وقت وہ غوث اعظم کے فرمانے کے موجب جو ہے وہ بدل مقرر۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عافیۃ الابدان و شفائها وقطب القلوب و دوائها ونور الابصار و ضیائها وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو بس ہماری آپ کی گفتگو جو ہے یہیں پر ختم ہوتی ہے کہ ہم ان کے نام لیوا ہیں اور ان کے مسلک پر ہم قائم رہیں اور عہد کریں کہ جو مسلک ہم کو غوث اعظم کے ذریعے سے رسول اللہ علیہ السلام کا ملا ہے اور جس کی نشاندہی اور جس کی تجدید اور جس کی نشاندہی آج زمانے میں اس زمانے میں اعلیٰ حضرت نے کی ہے، اس مسلک پر ہم قائم رہیں اور صلح کل کے فتنوں سے دور رہیں، ایسے مجمعوں سے دور رہیں جہاں پر ایسے لوگوں کو بلایا جاتا ہے جو صلح کلیت کی تعلیم دیتے ہیں، جو سنیوں کے کو سنیت کے مسلک سے سنیت سے منحرف ہونے کی تعلیم دیتے ہیں، اور جہاں پر جو ہے خلاف اسلام خلاف اہل سنت باتیں کی جاتی ہیں، ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہم ایسی جگہوں سے دور رہیں۔ وہ باتیں چاہے اعلیٰ حضرت کا لیبل لگا کر کے کی جائے، ایسے مجمع میں ہو جس مجمع میں اعلیٰ حضرت کا لیبل لگا ہو، یا کوئی شخص اعلیٰ حضرت کا لیبل لگا کر کے جو ہے ایسی باتیں کرے، سمجھ لو کہ وہ اعلیٰ حضرت کا نہیں ہے، وہ غوث اعظم کا نہیں ہے۔ اور اگر اعلیٰ حضرت کا کوئی زندگی بھر نام نہ لے لیکن وہ غوث اعظم کے مسلک پر رہے، رسول اللہ کے سچے دین پر رہے، اہل سنت والجماعت کی سچی تعلیم جو ہے وہ آپ کو دیتا رہے، تو آپ یہ سمجھ لو کہ وہ اعلیٰ حضرت کا ہے۔ اگر تو وہ کبھی زندگی بھر اعلیٰ حضرت کا نام لے تو ایسے لوگوں سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او ازواجهم کیا ہے او اخوانهم او عشیرتهم اولئک كتب في قلوبهم الایمان وأیدهم بروح منه۔ تو ان لوگوں کو نہیں پائے گا جن کے دل میں اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان ہو کہ ان کی محبت ان لوگوں سے ہو جو اللہ اور رسول کے دشمن ہیں۔ ہمارے دین میں جو ہے سب سے بڑی بات اور دین کا رکن اعظم جو ہے وہ دو بات ہے، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اللہ کے لیے محبت، اور اگر کسی سے نفرت ہے تو اس لیے نہیں، اپنی ذات کے لیے نہیں، دنیا کے لیے نہیں، اپنے بھائی کے لیے نہیں، اپنے باپ کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کے لیے اگر کسی سے نفرت ہے کوئی دشمنی ہے تو اللہ مطلب یہ ہے کہ جو اللہ رسول کا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے، اور جو اللہ رسول کا دوست ہے
वो अगरचे उसका मुझसे खून का रिश्ता नहीं है, वो मेरा दोस्त है, वो मेरा है। मोहम्मद है, बता है आलम ईजाद से प्यारा, पिदर मादर बिरादर मालूजा औलाद से प्यारा। और अगर रसूल का नहीं है तो मेरा बाप है तो मेरा नहीं है, मेरा बेटा है तो मेरा नहीं है, मेरी बीवी है तो मेरी नहीं है, मेरा भाई है तो मेरा नहीं है, मेरा खानदान है तो मेरा नहीं है। अरे फर्ज कर लो सारी दुनिया रसूल की दुश्मन हो जाए तो सारी दुनिया जो है मेरी नहीं है, मैं रसूल का हूं तो रसूल यह मतलब आया है कि लहज में इस पे रुके शेख का दाग लेके चले, लहज में इस पे रुके शेख का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। और किसको मिलता है ये इसके रुके शेख का दाग, किसको मिलता है? ये उसको नहीं मिलता है जो हर महफिल की जीनत बनता है, ये उसको नहीं मिलता है कि हमें हमारा लफड़ा किसी से नहीं है, हमारी सबसे मुसालहत है। ये उसको मिलता है जो अपना रिश्ता रसूल से रखे, रसूल के गुलामों से रखे। तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग ले। और जिना बनेगी मुहिब्बान चार यार की कब्र, जो अपने सीनों में चार बाग लेके चले। बस वाखिर दअवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें।